अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम जो हमारा नया सेगमेंट है द हिना टुनाइट विद हिना जलानी या द हिना जलानी शो, उसमें हम फिर जो है हमारी सीनियर जो एक ह्यूमन राइट्स लीडर हैं और एडवोकेट एचआरसीपी से जिनका ताल्लुक भी है, कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, हिना जलानी जो हैं, और उनके साथ हैं बिल्कुल आपके सामने दोबारा से, और क्वेश्चंस करेंगे लीगल इश्यूज के बारे में, राइट्स के इश्यूज के बारे में, ताकि वो हमें तो फिर से जो है एनालिसिस दे सकें, इनसाइट्स और कुछ समझा सकें। तो एक तो सिलसिला वही है, वेलकम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है ना जी। एक तो हम जो पिछली मर्तबा जो हमने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की थी अबाउट जो इमरान खान हैं, पीटीआई के लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका जो कमेंट था एडिशनल सेशन जज जेबा के बारे में, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल रैली में कहा, उसकी आज हेयरिंग थी जिसपे कोर्ट ने उनको नोटिस दिया था। और आज जो हमने देखा, पिछली मरता हिना जी ने जो है वो कहा था कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होती क्योंकि देयर वाज अ कंफ्यूजन, और आज पता चला है कि उन्होंने जो है वो अपने जवाब में लिखा, कल हमें पता चला था कि जी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको समझे थे और ये समझ के जो है उन्होंने वो बातें की, और उनको नहीं पता था कि वो जज हैं, जिसको लोगों ने रिवील भी किया मुख्तलिफ चीज़ें दिखा के कि क्या उन्हें किसी ने नहीं बताया उनकी पार्टी में से कि वो एडिशनल सेशन जज थी। मगर सवाल वही है ना जी ने जो था, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी थी तो वो वल्नरेबल थी, और वो फिर तो बहुत ही गलत बात है कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल ऑफिसर को इस तरह से कहा। आज हिना जी आप क्या कहती हैं इसके बारे में, जो कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें जो कोर्ट है उन्होंने उनको 7 डेज का टाइम दे दिया है, और जो है वो और भी बातें हुई वो दूसरे केस के बारे में, मगर हाउ डू यू सी दैट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो डिसीजन ली है, उनको और टाइम दिया है, जो ऑफ कोर्स लोग जो हैं उसको काफी जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और इस तरह की चीजों में क्या हो चुका है और किस तरह से ट्रीटमेंट थी। आपने ये भी कहा कि जो है वो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ हैं, मगर जी जी शुक्रिया राबिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो कि मैंने देखा है मीडिया के ज़रिए से कि क्या जवाब आया है इमरान खान की तरफ से, तो मेरा जो रिएक्शन है उसके बारे में वो तो ये है कि उन्होंने और उनके वकला ने ढेर होशियारी करने की कोशिश की है अदालत के साथ। ये तो आया है इस जवाब से कि वो अभी तक गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगना चाहते और अपनी एक जो अना है उसको अभी भी बचाना चाहते हैं, और जो उन्होंने नुकसान किया है एडिशनल सेशंस जज साहिबा का, जिनके हवाले से ये कार्रवाई हो रही है, वो उसका उनके ऊपर कोई ना रिग्रेट है ना किसी किस्म का उनको कोई पशेमानी है। अब ये बात अदालत किस हद तक समझ पाई है ये मैं नहीं कह सकती। अलबत्ता मैं ये समझती हूँ कि अदालत का उनसे इस्तफसार करना कि आप अपना जवाब को बेहतर करें, ये अदालती डिग्निटी के मैं नहीं समझती कि होना चाहिए ऐसा। ये एक आला अदालत है और इनको किसी कंटेमनर को ये मायल करने की कोशिश करना, मेरा ख्याल है कि अदालत की डिग्निटी जो है उससे उसको सर्व नहीं करती। जो उन्होंने फैसला करना है वो उसको करें, उसके मेरिट्स पे करें। और जो मेरी इस वक्त राय है वो ये है कि देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि यहाँ पर मामला है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, और ये इंडिपेंडेंस को इस जाविये से मैं देखती हूँ कि अगर एक फरासत कल्ब दिखाती है अदालत, और एक आला अदालत जैसे हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहां पर तो बर्दाश्त के काबिल होगी ये बात। लेकिन जहां तक इनका रोल है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, और इनका जो रोल है इंडिपेंडेंस उनकी मजबूत करने का, ताकि वो किसी फियर में ना रहें और इंटिमिडेशन में कभी भी ना आए अपने फैसला करते हुए, तो वो रोल मेरा ख्याल है अपनी तौहीन से ज्यादा है इनके लिए। और मैं इस हवाले से ये समझती हूँ कि अदालत को बड़ी नैरोली इसको और बड़ी सख्ती से इंटरप्रेट करना चाहिए। मुझे खुशी है कि अदालत ने दो बहुत
پائے کے وکلا کو ایمیکس کیورے بنایا ہے، مخدوم علی خان کو اور منیر ملک کو. یہ لوگ مجھے امید ہے کہ اپنی جو رائے ہے عدالت کو دیتے ہوئے اس بات کو ایمفسائز کریں گے کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کو سیف گارڈ کرنا جوڈیشری کا اپنا کام ہے. ہم لوگ لڑتے ہیں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، لیکن جیسے ہمارے بڑوں نے کہا کہ جوڈیشری تبھی انڈیپینڈنٹ ہوگی جب وہ خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہے گی اور خود اپنے اقدامات سے اور اپنے ایکشن سے دکھائے گی کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں بھی اور اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کرنا جانتے ہیں. تو میں تو اس وقت اس سوچ پہ ہوں. باقی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ نے اپنے اس کے دوران ہیئرنگ کے یہ بات کہی کہ ہم پہلے بھی فیصلے کر چکے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر ریفرنس دیا دانیال عزیز اور نہال ہاشمی اور طلال چودھری والا. تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد کراؤں کہ ان کے کیس میں، ان تینوں کے کیس میں انہوں نے معافی مانگ بھی لی تھی، تو عدالت نے ان کو سزا دی تھی. اور وہ جو کنٹیمپٹ تھا وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا. ادھر تو میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا رول تبھی ادا کر پائے گی جب بڑی سختی سے یہ کہے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل، کہ آپ انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں سبارڈینیٹ جوڈیشری کو تاکہ وہ آئندہ آپ کے خلاف یا آپ کے حواریوں کے خلاف کوئی بھی فیصلہ قانون کے مطابق دیتے ہوئے گھبرائیں. دیکھیے میں آپ کو رابعہ یاد کراؤں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلیسفیمی کے کیسز بھی کیے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے ججز انٹیمیڈیٹ ہوتے رہے ہیں. سبارڈینیٹ جوڈیشری میں جب سیشن ججز کے پاس کیس آتا تھا تو وہ بڑے اوپنلی ہمیں کہتے تھے کہ جی جائیں بڑی عدالتوں میں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، ہم تو اپنے بچوں کا رسک نہیں لے سکتے. جب مولوی باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے اور مولوی انٹیمیڈیٹ ججز کو کر رہے ہوتے تھے اور لائرز کو بھی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہوتے تھے جو ڈیفینس لائرز ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے راشد رحمان جو ہمارے ایک ساتھی تھے ہیومن رائٹس کے، ان کو قتل کر دیا گیا جب، اور ان کو دھمکیاں دی گئیں عدالت کے اندر، اور ججز کچھ نہیں کر پائے. تو ہم ان حالات سے گزرے ہیں، اس لیے میں اس چیز کو ایمفسائز کرتی ہوں. جی ہینا جی بالکل. ایک آپ نے وہ جو بتایا کہ اور آیت سی نے بھی یہ کہا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے پہلے دیے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل کوئکلی ایک جنرل یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ڈسکورس ہے آن لائن بھی اور ادروائز بھی کہ لوگ اس کو کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کو دوسرے لیڈرز کے ساتھ. ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں پرانی جو وہ ہیں وہ ایون کہ مریم نواز والی بھی سٹیٹمنٹ جو ججز نے دی کہ ان کو تو اتنی سی بھی وہ جو ایک سوسائٹی میں ایک چیز ہے نا کہ ایک پرنسپل کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک سوسائٹی میں جو تھوڑی سی ایک چیز ہے کہ ایک کو ٹریٹمنٹ اسپیشل مل رہا ہے اور ایک کو نہیں مل رہا اور باقی پارٹیز کو نہیں ملا. اس پہ اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے تو ادروائز ویل موو. یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ امپریشن تو مل ہی رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس امپریشن کو ختم کرنے میں عدالت اپنا کردار ادا کرے گی اور عدالت اس بات کو سمجھے گی. دیکھیے جو فواد چودھری نے آج اپنی سٹیٹمنٹ دی اور پہلے بھی جو عدالتوں کے حوالے سے وہ بات کرتا رہا کہ یہ تو پاپولر لیڈر ہے، اس کے خلاف آپ کیسے کر سکتے ہیں کچھ. اور وہ نواز شریف وغیرہ تو اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ لیول پہ تھے جب یہ ہو گیا، اور اب عوام فیصلہ کریں گے. یہ بھی انٹیمیڈیشن ہے جوڈیشری کی، یہ بھی جوڈیشری کی انٹیمیڈیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے جیسے لوگ ہم کبھی بھی پاپولیرٹی سے اوور آ نہیں ہوئے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پاپولر ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ رول آف لا اپلائی ہو رہا ہے، کیا ایکوالٹی اپلائی ہو رہی ہے، نان ڈسکریمنیشن اپلائی ہو رہی ہے. تو یہ باتیں اور کنسسٹنسی یعنی انصاف کے حصول میں کیا سب کو برابر ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی کتنا پاپولر ہے یا نہیں ہے، اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے.
اصولن جی یہ آپ نے جو ہے اسی بات سے آپ نے جو پلاسمی کیسز کا ذکر کیا، تو اس سے جو ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں وقار ستی، جو کہ جیو کے لیے اور باقی پبلک ان کے لیے براڈ کاسٹ چینل کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. ان کی ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، ان کے کوئی ہزاروں فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ. انہوں نے ایک ویڈیو لگائی عمران خان کے کچھ کامنٹس کی، جو کہ تھے وہ ایڈیٹڈ ویڈیو تھی، مگر وہ ان کی جو کوٹس تھے اور وہ سب جو تھیں وہ انہی کے کوٹس تھے. لائک ویڈیو ڈاکٹرڈ نہیں تھی مگر اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ جو ہے پوسٹ کی. اب ان کے اوپر 295A کا ایک پرچہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور جو 295A 295A کا جو پرچہ ہے وہ ایک پبلک ریلیشنز آفیسر ہیں پی ٹی آئی کے ہی لیڈر کے، انہوں نے کیا ہے. اور اس کو آپ جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے؟ آف کورس کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اس کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نکالی ہے. تو جی دیکھیے، یہ صرف کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی ہی تشویش نہیں ہے، یہ ہم سب کی تشویش ہے. اور 295A ہو، بی ہو، 295C ہو، ہم تو ان قوانین کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قوانین ہیں جو کسی بھی جمہوری روایت کو یا مذہبی روایت کو فروغ نہیں دیتے، پازیٹیو روایات کو. یہ تو ان کے خلاف میں سمجھتی ہوں کہ استعمال بھی ہو رہی ہیں، اور ان کا بہت بڑا مس یوز بھی ہو رہا ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا عدالتوں نے جس طریقے سے، خاص طور پہ جو ذیلی عدالتیں ہیں، انہوں نے بڑی غلط طریقے سے اس کو دیکھا ہے ان چیزوں کو. 295A کے حوالے سے ایک تو انٹینشن ہونی چاہیے، نمبر ایک، کیونکہ اس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے. دوسرا، انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ آؤٹ ریج کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کی فیلنگ کو مذہبی. میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ یہ جو شخص کمپلیننٹ ہے، اس کی پولیٹیکل فیلنگ تو ضرور ہرٹ ہوئی ہوگی، لیکن اس سے کوئی مذہبی فیلنگ کا کوئی اس کا وہ نہیں ہے تعلق. اور اگر میں جج ہوتی اور میرے سامنے یہ کیس آیا ہوتا، 3 منٹ میں اس کو میں کوش کر دیتی. جی، اور یہ ہے بھی ہوئی بھی پنجاب گورنمنٹ کے اس میں ہوئی ہے، اور پنجاب میں ہوئی ہے. آف کورس انویسٹیگیشن شروع تو جہاں پہ حکومت بھی وہی ہے جو ان کے اس وقت یہ پی ٹی آئی کے جو ایلائز ہیں ان کی حکومت ہے. تو اوکے، سو تھرڈ جو ہمارا کویسچن ہے، اب ہم ان جو مسائل سے بڑھ کے جو ہمارے ایک سیویئر ایشو پاکستان کے اندر جو ہے فلڈز کا، اور اس میں یو این ایف پی اے کی جو ہے وہ آج ایک آئی ہے اسٹیٹمنٹ آئی ہے یا ان کی فائنڈنگ کے جو 6,50,000 خواتین ہیں اس فلڈ افیکٹڈ جو پاپولیشن ہے اس کے اندر وہ پریگننٹ ہیں، اور ان میں سے جو 73,000 خواتین ہیں وہ ان کی ڈیلیوری ڈیو ہے نیکسٹ منتھ. اگر میں غالباً اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو نیکسٹ منتھ یا مطلب کمنگ منتھس کے اندر امیڈیٹلی. تو پھر اس میں جو ہے کیا ایک ہیومن رائٹس پرسپیکٹو سے بھی کیا جو ہے پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح سے وار فوٹنگ پہ آف کورس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو کین یو پلیز ٹاک اباؤٹ دیٹ، کیونکہ یہ جو خواتین ہیں ساری وہ ایکسٹریملی والنریبل ہیں، اور ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ملٹیپل والنریبلٹیز ہیں. تو جی پلیز. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو رائٹ ٹو لائف کا معاملہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جس سے پورا ملک اس وقت گزر رہا ہے، اور افیکٹڈ ایریاز میں پوری پاپولیشنز جو گزر رہی ہیں، وہ نہایت انپریسیڈنٹڈ اور گھمبیر ہے. میں ابھی وہاں سے ہو کے آئی ہوں ملتان سے، اور ہمارے جو لوکل ایکٹیوسٹ جو ان علاقوں سے آئے تھے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، انہوں نے جو پکچر کھینچی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو مشکلات جس کا وہ سامنا کر رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مشکل گھڑی ہے ان کے لیے، اور فوری طور پر آن اے پرائیورٹی بیسس ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ پریگننٹ خواتین سیف ڈیلیوریز، اس کے لیے کیا انتظامات ہونے چاہیے. اور یہ صرف پریگننٹ خواتین اور سیف ڈیلیوریز کا ہی معاملہ نہیں ہے. آپ نے کہا 6 لاکھ سے اوپر خواتین ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو ایسی عمر میں ہیں کہ ان کی اور بھی بڑی ضروریات ہیں. ریلیف پیکیجز جو جا رہے ہیں، جو کہ عقل مند لوگ ہیں جو ریلیف فراہم کریں، وہ تو اس چیز کا انتظام رکھتے ہیں کہ خواتین کی جو ضروریات ہیں منتھلی جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. وہ اس پہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں دیکھ رہی ہوں راشن جا رہا ہے، یہ سب کچھ جا رہا ہے.
تو جو خواتین ایسی صورتحال میں ہوں گی اس وقت وہ ان کا تو نہ پردہ ہے نہ پریویسی ہے، کم از کم ان کو وہ تو چیزیں پہنچا دی جائیں جن کے ذریعے سے وہ اس وقت اس مشکل حالت میں اپنی اس کنڈیشن کے کو ڈیل کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں، صرف ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں، عورتوں کی تحفظ کے بھی ایشوز ہیں۔ مجھے تو یہاں تک کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مبینہ طور پر یہ بھی ایک تشویش ہے کہ جو ریلیف ورکرز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہمارے این جی اوز نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی بھی تشویش ہے کہ جو لڑکیاں اور خواتین والنٹیئرز ہیں ان کی حفاظت بھی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے کیا حالات ہیں جن میں اس قسم کے ڈیزاسٹر کے دوران بھی خواتین سیف نہیں ہیں جو والنٹیئر کر رہی ہیں کام۔ بالکل، جو ہینا جی نے بڑا ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ پاسبل وائلنس کا اور ان کی جو لیک آف سیکیورٹی ہے اس کا اٹھایا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی جانتے ہیں کہ جب ارتھ کویک ہوئی تھی کشمیر میں تو اس وقت اس طرح کی خبریں آئی تھیں، اینڈ آپ نے جو ریز کی بات وہی کہ سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور جو منتھلی جو مینسٹرول سائیکل ہیں ان کی، اور دوسری جو خواتین کے مسائل ہیں پریگننٹ خواتین کے بھی، دیز شوڈ بی آر پرائیورٹی، اینڈ تھینک یو فار ریزنگ کہ وہ جو ریلیف ورکرز ہیں خواتین اور لڑکیاں اور ڈاکٹرز بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی جس میں وہ آتے ہیں ریلیف ورکرز میں کہ وہ بھی ایٹ رسک ہیں۔ سو دیز آر ویمن آر ایٹ رسک، اگر یہ صحیح ہوگا کہنا اس وقت؟ ویمن آر آلویز ایٹ رسک ان دس سوسائٹی، جی، اور امپیونٹی ہے خواتین کے خلاف جو وائلنس ہو رہی ہے بہت حد تک۔ اکا دکا کیسز ہیں جن کے اندر ہائی پروفائل ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں پر عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہے اور اس کی باڈیلی انٹیگریٹی کو پامال کرنے والے امپیونٹی ان کو ملتی ہے، تو یہ میرا خیال ہے اس وقت بہت بڑی ایک مصیبت ہے اور مسئلہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوانین جو بنائے گئے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں ٹو چینج دا سوشل ریالٹیز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنی ایک مستند سوشل پالیسی سے ان قوانین کو بیک نہیں کر رہے۔ بالکل بالکل، تھینک یو ہینا جی فار دیز کوئک انسائٹس، اور ہوپ دیز ہم نیکسٹ ویک آپ کے سامنے شاید انہی سے جڑے ہوئے کچھ سوال لے کے آئیں، اگر یہی کھنچتا گیا۔ ابھی تو ایک ہفتہ ہے ان کا جواب دینے میں، تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس کے کیس کے بارے میں دوبارہ سے بات کریں گے۔ اینڈ تھینک یو فار ریزنگ ادر کنسرنز اینڈ ادر ایشوز۔ آف کورس ویل سی یو نیکسٹ ویک، تھینک یو سو مچ۔ نیا دور دیکھتے رہیے گا۔ ہینا جی کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔